اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and a unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 9th of Muharram. Tomorrow is 10th of Muharram. We are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Islamati Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, let's make a niyyah and recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'mineen wa ibn Sayyid al-Wasiyyin. Assalamu alayka ya ibn Fatimah al-Zahra'i Sayyidat al-Nisa' al-Alamin. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, today is 9th of Muharram and tomorrow is 10th of Muharram. Tomorrow, 10th of Muharram, the day of the Shahada of Imam Hussain alayhi salatu wasalam and his companions. 72 martyrs have been martyred one day in Karbala, 10th of Muharram. And tomorrow is very special day which marks the Shahada of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and around the globe we commemorate the tragedy of Karbala, and we are the mourners and we try our best to learn about Karbala, and so we can practically through our practicing and conduct teach Karbala towards humanity and mankind. I would like to just mention tomorrow, 10th of Muharram, first of all, there is going to be a Raqda Tawarij. And inshallah, I will be doing on Karbala TV, Urdu and English commentary tomorrow after Namaz al-Dhuhr. I just want to highlight about Raqda Tawarij. Raqda, which means running. You know, when you run, it's called Raqda. Tawarij is a city. It's an area which is called Tawarij. Tawarij. Raqda Tawarij, from where it started. I just want to, highlight today about that one, because so many people ask the question that why people are running and what is the history and background of it. In Karbala, the tradition is, in Iraq, in Karbala, wherever Karbalais they are, they read Maqtal. It's called Maqtal. That means that
10th of Muharram, 9:30, 10 o'clock, like 2-3 hours before Adhan Zuhr, a Maulana, a Sheikh would sit on a member and will open the book and will read the whole story of Karbala. What happened 10th of Muharram, whole story. Qissa Istishhad. It's called the story of Karbala. And we'll be reading, from the book. He will be reading and people will be listening. The whole story from early morning till Asr Ashur, what happened. That's called Maqtal. During that Maqtal, so many times we have seen miracles happen. Things happen. Even if you have seen, there was a very viral video clip of Shaheed Ayatollah Baqirul Hakim, that where at 10th of Muharram he was reading a Maqtal and then he got emotional. So that happens in Maqtal because 10th of Muharram they read Maqtal. Like we have a Majlis Ashura, they have a Maqtal. Sayyid Saleh Qazwini, few hundred years before, Sayyid Saleh Qazwini, he was Maulana, Sayyid, he was reading Maqtal. And while he was reading a Maqtal in Tawarij, all of a sudden he got emotional. He left everything and sat on a horse and ran towards Karbala. He came to Karbala, went back. People asked, Sayyid, what happened? Why you went to Karbala and left each and everything? He said, while I was reading Maqtal, I heard Hal min nasirin yansuruna. He said, I heard the voice of Imam Hussain. So I want to say labbaik on that. So he said, I want to say labbaik ya Hussain. They said, why not we join you and we go all together? He said, that's fine. So next year they started to do what? All together coming to Karbala, reaching here before Namaz al-Dhuhr, and once Namaz al-Dhuhr finishes, they run towards Imam Hussain and they say, labbaik ya Hussain. Oh Mawla, here we are. Mawla, here we are, present here, labbaik ya Hussain. And then we see that what happened, that Ayatollah al-Uzma Sayyid Mehdi Baharul Ulum, one of the murji of his time, 10th of Muharram, he was coming towards Haram Imam Hussain and he saw Tawarij people, they were there and they were running towards Haram. And he also throwed his amama and started to run. And he was an old man and murji. So when they asked him, he said, Sayyid, what did you do? Why you ran into that one? And that's what he said. He said, I saw Imam Zamana running in between them. So I ran behind Imam Zamana. That is a Righzat Tawarij, 10th of Muharram. In fact, you see, in this hot weather even, hundreds and thousands of people, they come to just say what? Labbaik ya Hussain. Oh Mawla Hussain, here we are. You called us and we are here to answer your call. Which mean a determination, which mean a refreshing the allegiance towards Imam Hussain, that we stand for your ideology. We are ready to sacrifice. That's exactly what it is. So inshallah tomorrow we'll be doing the commentary on Righzat Tawarij. We are not going to take a break today. I will request the control room that you can announce the phone number, so anybody wants to call in, you can call in and you can present your salam. And you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And by the way, right now, because 6 o'clock, I have to start the program. So I finished the member and I came up over here, to start the program. And right now, mashallah, the Matamdari in Urdu Zaban is still going on at member Raisi Haram Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Mashallah and alhamdulillah. Good participation. While I thought and I was assuming that very few people are going to come, so we won't have a presentation here. Still, I know those people they're supposed to come by road, they have not come. But alhamdulillah, there is a big number of Pakistani Zairin already here in Karbala. MashaAllah and alhamdulillah.
So mashallah, a big number is already here. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اور ناظرین و ناظرات، آج 9 محرم ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ السلام سے حاضر ہیں. اور آج جو ہے وہ 9 محرم، کل 10 محرم، اور کل کا دن جو ہے وہ روز شہادت امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام ہے. تو جیسے کہ میں نے رکزہ توارج کی ایک مختصر سی تاریخ بیان کی ہے کہ یہ رکزہ توارج کہاں سے شروع ہوا، اور کل کے دن ڈیفینیٹلی یہاں پر مقتل پڑی جائے گی اور کربلا ٹی وی بھی اس کو لائیو دکھائے گا. اور یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے ویسے، لیکن ظاہر ہمارے ہاں وہ ٹریڈیشن نہیں ہے کہ اگر بیٹھ کر پوری کربلا کی سٹوری جو ہے وہ بیان کی جائے، یعنی پورے کا پورا جو ہے نا وہ کربلا کا واقعہ جو ہے نا وہ بیان کیا جائے. تو ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. بہرحال یہاں پر مقتل پڑی جاتی ہے، اور اسی مقتل کے دوران جو ہے نا وہ کافی سارے معجزات ہوتے ہیں، بہت ساری جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے وہ ہوتی ہیں اپنا نا مرکلز ہی کہیں گے اس کو. بہت سارے واقعات جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ جو اس مقتل کو پڑھتے دوران جو ہے نا وہ ہوئے ہیں. تو پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگر آپ 10 محرم کو یہاں کربلا میں ہوں تو ضرور مقتل اٹینڈ کریں، اور اگر نہیں ہے تو کربلا ٹی وی کو ٹیون ان کیجیے گا. تو لائیو حرم امام حسین علیہ السلام سے مجلس مقتل جو ہے وہ پخش کی جاتی ہے، یعنی براڈ کاسٹ ہوتی ہے. تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ ماحول کیا ہے اور کس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ ہوتا ہے. بہرحال ہماری فون لائنز جو ہے نا وہ اوپن ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حرم امام حسین علیہ السلام سے. اور آج 9 محرم ہے. آپ اپنا سلام مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. اور جو 9 محرم میں ڈپینڈنگ اپون ہم جو ہے نا وہ بعض علی اصغر علیہ السلام سے اس کو منسوب کرتے ہیں اور بعض علی اکبر علیہ السلام سے. تو ڈپینڈنگ اپون اگر 6 محرم جو ہے وہ آپ علی اصغر علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیں تو پھر 9 محرم علی اکبر علیہ السلام کی ہوتی ہے، یا پھر شب عاشور اور 9 محرم جو ہے وہ مولا علی اصغر جو ہے نا ان کے نام پر ہوتی ہے. بہرحال آج 9 محرم ہے اور سرزمین کربلا پہ عزاداری اور جاری و ساری ہے پوری دنیا میں اس وقت. جہاں جہاں پر بھی عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو اجر عظیم پروان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. بہرحال یہ جو ہے نا وہ آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت جو ہے نا وہ آواز مجھے کنٹرول روم سے نہیں آ رہی، لیکن بہرحال آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. اصل میں بہرحال ٹیکنیکلی ایشوز جو ہے نا وہ ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ مجھے کو بات جاری و ساری رکھنی ہوتی ہے. لیکن جتنے لوگ آپ کال کرتے ہیں اور آپ کے کنٹرول روم سے بات ہوتی ہے تو وہ آپ کے نام لکھ لیتے ہیں اور پھر وہ بعد میں ہمیں کنوے کر دیتے ہیں. تو ہم آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. دوسرے معنی میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو ہے نا پارٹیسپیشن بہرحال ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب آپ کے نام ہمیں مل جاتے ہیں تو آپ کی کوشش ضائع نہیں جاتی. کہنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی کال مل جاتی ہے تو آپ کی آواز ٹی وی پر جا رہی ہوتی ہے، مجھے نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بہرحال وہ بھی ایک جو ہے نا وہ ہے. وزیر محترم خلاصہ کلام، چونکہ میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ آج ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اس محرم ٹرانسمیشن کا آخری پروگرام ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں 40 میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور سفر کے جو 10 پروگرام ہمارے ہوں گے انشاءاللہ وہ جو 40 کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مولا حسین علیہ السلام کے حرم سے. اور کل رکزہ توارج کی کامنٹری جو ہے وہ نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ اردو اور انگلش میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس میں بھی یہی جو مطلب جو ہے نا وہ جو رکزہ توارج کی ہسٹری اور وہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ جو ہے نا بیان کی جاتی ہے. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اپنے طور پر عزاداری سید الشہداء کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا 9 اور 10 محرم اس میں جو مین ایک تو شب عاشور ہے، آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. پیاس سے مہماں ہیں تیرے کرب و بلا آج کی رات.
آج کی رات کے پیاسے مہمان ہیں کربلا والے، پیاسے مہمان ہیں تیرے آج کی رات کرب و بلا۔ اور شب عاشور جو ہے عزیزان محترم، ان کے جو واقعات ملتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود مہلت مانگی تھی ایک دن کی۔ 9 محرم کو فوج عشقیہ حملہ کرنا چاہتے تھے اور جنگ شروع ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس ان سے جا کر ایک دن کی مہلت مانگو۔ جا کر حضرت عباس نے مہلت مانگی، مشورے کے بعد انہوں نے مہلت دے دی کہ آج نہیں کل۔ اور ظاہر ہے ان کا تو یہی تھا کہ یا بیعت کرو یا پھر شہادت کے لیے تیار ہو جائے، اور امام ذہنی طور پر شہادت کے لیے تیار تھے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الا الا است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ یہ شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں امام حسین۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ لا الہ است حسین۔ کہا کہ سر تو دے دیا لیکن یزید کو بیعت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام دین کی لا الہ کی بنیاد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت کرنا یعنی حضرت آدم کی جو ہے نا وہ بیعت ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح النجی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد المصطفیٰ علی المرتضیٰ۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، زیارت وارث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو انبیاء کے وارث ہیں، تمام تر انبیاء کے وارث ہیں، جو مولا کائنات علی بن ابی طالب کے وارث ہیں۔ اب حسین ابن علی علیہ السلام کا بیعت کرنا در حقیقت انبیاء کی بیعت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہے اس سر تو دیا لیکن یہ ہے کہ بیعت نہیں کی، مطلب جو ہے نا وہ چونکہ بیعت حسین ابن علی علیہ السلام وہ جو ہے وہ تمام تر انبیاء کی بیعت شمار ہوتی، ٹھیک۔ تو اب امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی جو ہے نا وہ مہلت مانگی حضرت عباس کے ذریعے، اور تیار تھے شہادت کے لیے۔ امام جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل شہادت ہونی، چونکہ بیعت تو نہیں کرنی نا، تو شہادت ہوگی۔ اب اس یقین کے ساتھ کہ کل جنگ ہونی اور شہادت ہونی، اور امام جانتے ہوئے کہ یہ آخری رات ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ کس طرح سے جو ہے نا مولا حسین علیہ السلام نے وہ عبادت جو ہے نا وہ کی ہے، کس طرح سے آج کی رات کو کربلا میں جو ہے نا وہ گزارا ہے۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہے، جی لگتا ہے آواز ٹھیک ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مان صاحب، میں حق تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی مولا امام حسین علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رسول اللہ، بسم اللہ رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طرف سے جن بادشاہوں کے پاس آپ موجود ہیں کہ ہمارا سلام قبول کر لیں، ہمارے بچوں کا، ہماری بیوی کا، ہمارے تمام آداب کا۔ مولا ہمارے تمام حاجات کو پورا کریں، آپ بادشاہوں کے دربار میں بھی شکر میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری طرف سے تعزیت پیش کر رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے پیش کر رہے ہیں تعزیت۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی اس محنت کو مولا محمد عالم آپ کو سب کے لیے قبول فرمائے، اور تمام مومنین کو جو آپ نے سہولت عطا فرمائی ہے، آپ نے جس طرح سے پروگرام ارینج کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کو شکر گزار ہیں۔ ان بادشاہوں کے صدقے میں جن بادشاہوں نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ سے بات کر سکیں اور بادشاہوں کے دربار میں ہم حاضر ہو سکیں۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، اور بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ اور اللہ یسلمک۔ عزیزان محترم، ہماری فون لائنز آر اوپن ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ السلام سے حاضر ہیں۔ آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں اور تعزیت پیش کر سکتے ہیں پرسہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو۔ وی ہیو another caller with us۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ میری بہن بسم اللہ. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین سید الدین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ سید النساء العالمین، السلام علیکم یا عبد اللہ الحسین السلام علی بن الحسین اولاد الحسین وصحاب الحسین، السلام علیکم مولانا غازی ابو الفضل عباس الحمد للہ باب الفواز فاسقین سمے بنی حاشا سعودی زین السلام اللہ حبیب الشفاء اللہ زمانے. السلام علیکم یا خلیفۃ الامام، السلام علیکم امین سیدنا محمد رضوان منشاء ظہور کے مولا مولا کی حضور سب معصومین کے حضور مومنین کے حضور مولا معصومین شہداء کربلا کو پرتہ پیش کرتی ہوں اور سب کی سلامتی کے ایمان مولا سے جامع دار ہیں، سب کی حفاظت کی سازداری ہو جائے، سب سلامتی نصیب ہو، سب کی توفیقات میں اضافہ سب کو مبید پاک قبول فرمانے، اور آپ کو سلامتی ہو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کی ٹیم والوں کو سلامتی ہو، اور آپ ایسے ہمیشہ تاشر تک بی بی کے حضرت سلام پیش کرتے ہوئے اور پروگرام پیش کرتے ہیں پیش ہو رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ آسانیاں عطا فرمائے. علماء میں زمانہ کے وارث ہوں، آپ کے مددگار ہوں اور آپ ان کے لشکر میں شامل ہوں. ہمارے لیے دعا کیجیے گا، میری بچیاں کے لیے مومن مومنین مسلم کے لیے جو حج زیارت مشتاق ہیں اور دین سے ہمیں نصیب فرمائے. دعا کیجیے گا کہ ہمیں ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اللہ یہ سلم پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار ہم سب کو حاسدین کے حسد سے اور اشرار کے شر سے محفوظ فرمائے. جو بھی اشرار ہیں شر کرتے ہیں اگر وہ قابل ہدایت ہیں خدا ان کی ہدایت فرمائے و الا نیست و نابود فرمائے. نیکسٹ کالر ود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی پاکستان سے ندر کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ آجان بسم اللہ. مولا ہمارے بنا کبیر اور صغیرہ معاف فرما دے. مولا جو مومن و مومنات جہاں جہاں کہیں آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. خصوصاً شرکاء جلوس شرکاء مجلس کی حفاظت فرمائے. تمام خان اہل بیت کی جو دل میں دعائیں شرعی حاجات ہیں جلد سے جلد بند فرمائے. مولا جو مومن و مومنات ہیں جو زیارت عمرے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں بار بار شرط قبولیت عطا فرمائے. معرفت کے ساتھ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. مولا جو مومن و مومنات دل میں شرعی حاجات رکھتے ہیں جلد سے جلد بند فرمائے. مولا جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد شفا فرمائے. مولا جو مومن و مومنات مر گئے شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے میں اسیران کربلا شہداء کربلا کے سلسلے میں آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولانا صاحب ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہماری دعا آپ کا ایک خوبصورت پروگرام ظہور امام تک جاری رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جامعہ حسین علی مدد. پھر مولا علی مدد جزاک اللہ. اور اللہ یہ سلمک سید کمال رضا صاحب کراچی پاکستان سے. پروردگار آپ کی خوبصورت دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ جی ابھی تک جو ہے نا وہ ماتمداری چل رہی ہے اور ماشاءاللہ عزاداری جو ہے نا باب قبلہ ممبر رئیسی سے ہو رہی ہے الحمدللہ. پاکستانی اردو زبان کے اندر پروردگار سلامت رکھے. آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم. تو میں یہ کر رہا تھا کہ شب عاشور جو ہے وہ بڑی خاص رات ہے کہ آج کی رات شہداء کربلا کو پتہ تھا یہ ان کی آخری رات ہے. تو اس رات میں اس یقین کے ساتھ جو انہوں نے عبادت کی، جو انہوں نے دعائیں مانگی، جو انہوں نے مناجات کی، جو انہوں نے رات سپینڈ کی ہے. وی ہیو انادر کالر ود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کراچی پاکستان سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ بسم اللہ میری. السلام علیکم حسین علی ابن حسین اولاد حسین اصحاب حسین. السلام علیکم یا عبد اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم امیر المؤمنین سید الدین. السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن جزاک اللہ. اللہ یتقبل. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. میری بہن لگتا ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی وی ہیو انادر کالر ود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی میری بہن بسم اللہ. جی
اللہ کا کام شکر پیش ہے. کرنا ہے. اس میں بسم اللہ جی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، سلام یا حسین، السلام علیکم یا عباس سلامدار، اور سب ماؤں کو لاکھوں کروڑوں سلام جنہوں نے اپنے ہاتھ بھیج دیے. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اجر عظیم فروان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. شب عاشور اور آج کی رات کے واقعات، امام حسین علیہ السلام نے آج کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ اپنے خانوادے کے ساتھ، ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اور ایک حصہ خالصتاً عبادت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں. تو آپ تصور کریں کہ آخری رات ہے اور یقین ہے کہ کل شہادت ہونی ہے، تو کیا کیفیت ہوگی. مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں، اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھیں. شہزادی زینب کبریٰ انہوں محمد سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، میرا بھائی پیاسا ہے. وی ہیو انادر کالر ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا جی. مولانا صاحب کی تقریباً ہمارا 10واں سال ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ مولا کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم کال ملاتے ہیں پروردگار فوراً ہماری کال ملا دیتا ہے اور ہماری آواز بارگاہ امام حسین اور جناب حضرت عباس تک پہنچتی ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ کی ٹیم کے، آپ کے ٹی وی کے، کہ ہم گاڑی میں چلتے ہوئے بھی جو ہے نا آپ سے بات کر لیتے ہیں جب ہم آفس جا رہے ہوتے ہیں. بس ہمارے لیے دعا کیجیے گا، سب مومنین مومنات کی دعا کیجیے گا کہ ہم بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہمارا بلاوا ہے اور ہم یہاں پہنچے اربعین تک. ہماری یہ کھلی خواہش ہے کہ ہم جب تک زندگی ہے ہم اربعین اور مولا کی زیارت کے لیے آتے رہیں. بس مولا سے ہماری اسباب بنانے کے لیے، ہماری صحت کے لیے دعا کریں، ہم اس قابل رہیں کہ ہم سے مولا کو سلام پیش کرتے رہیں. نہیں آ سکتے لیکن آپ کے پروگرام کے تھرو ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم مولا کے حرم میں کھڑے ہیں اور اپنا ہم سلام پیش کر رہے ہیں. آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، بہت دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے دل سے ہماری، کہ آپ جو ہے نا ہماری دلوں کی خواہشات جو ہے نا وہ پہنچا دیتے ہیں. اور ہمیشہ ہمیں جتنے آپ قدم چلیں سرزمین کے اوپر، ہم لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم بھی وقت سے چل سکیں. بس آپ کے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. خدا کا شکر ہے، پروردگار کا لطف اور کرم ہے جو خدا نے یہ توفیقات دی ہیں مولا حسین کے صدقے میں. پروردگار ان توفیقات کو جاری اور ساری رکھے. اور سید کمال رضا کراچی سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ تادم ظہور امام زمانہ جل اللہ فرجہ میں شریف یہ پروگرام چلتا رہے. ہماری بھی دعا ہے کہ پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے، سلب توفیقات نہ ہو، یہ سلسلہ جاری اور ساری. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آج 9 محرم ہے، آج کی رات شب عاشور ہے، کل 10 محرم ہے، اور کل عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جائے گی، خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، اور شام غریبہ ہوگی کل کی شام، کل کی رات. اللہ رب العزت میں کربلا کو سمجھنے کی اور اپنے کردار میں ڈھال کر انسانیت اور بشریت تک پیغام کربلا پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کربلا کو سمجھ کر آگے سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ عزاداری، میں بار بار یہ بات عرض کروں، عزاداری وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے. ہدف کربلا کو سمجھنا، اور کربلا اطاعت محض پروردگار ہے. کربلا در حقیقت سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ رب العزت کے حکم پر. اسی لیے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، امام صادق فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سر تسلیم خم کیا اپنی طبیعت کے خلاف. یہ ہے شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنے امام کی اس طرح سے نصرت کی کہ یہ نہیں کہ میں کیا سمجھتا ہوں، جو مصلحت امام، جو حکم امام، اس پر اطاعت کی. اور یہاں پر جو ہے نا وہ اطاعت کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور پھر امام کی. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت اللہ کا مطلب کہ دین کی حدود و قیود. اور یہ بڑا باریک نقطہ ہے عزیزان محترم. یہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے آپ نے سوگ منانا ہے، کالے کپڑے پہننے ہیں، حسین حسین کرنا ہے، بلکہ پورا سال، اور پورا سال حسین حسین ایسے ہوگا کہ دین کی پابندی کرنی ہے.
شریعت کی پابندی کرنی ہے، کربلا کو زندہ رکھنا ہے، پیغام کربلا کو زندہ رکھنا ہے۔ اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر 11 مہینے کوئی، جیسے شیطان آزاد ہوتا ہے تو شیطان کی پیروی ہوتی ہے، اگر کوئی 11 مہینے گناہ کرتا تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ 1 مہینے تم روزہ نہ رکھو چونکہ گناہ گار ہو۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ عجیب اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 11 مہینے تم یہ کرتے ہو اور 1 مہینے جناب جو ہے نا وہ حسین کرتے ہو، تو اس کا کیا فائدہ؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو وہ کہتے ہیں بینی و بین اللہ، وہ ہو سکتا ہے خدا اس کو گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر وہ حقوق العباد کا نقصان کر رہا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا رب کا اور ان کا معاملہ جن کے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ گار آ کر حسین ابن علی کا غم نہیں منا سکتا، کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو سکتا ہے حور کی طرح توبہ کر لے۔ تو ہم جو ہے نا کسی کو ایک جملہ غلط استعمال کی جاتا ہے، بعض کے کہتے ہیں یار تمہارے چہرے پر داڑھی ہو پھر یہ کر رہے ہو، بھائی اگر داڑھی رکھ لی تو کیا مطلب؟ اگر وہ داڑھی نہیں رکھے گا تو اہل سنت کے نزدیک وہ ترک سنت کرے گا، ہمارے نزدیک وہ ترک واجب کرے گا، حرام ہے داڑھی منڈوانا۔ تو اب اگر ایک شخص حرام کر رہا، حرام در حرام کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ایک حرام سے تو بچا ہوا نا فقہ جعفری کے مطابق۔ لیکن اگر وہ دوسرا غلطی کر رہا ہے تو اب یہ کہ چونکہ وہ غلطی کر رہا تو اس کی وجہ سے یہ نیکی اس کی ضائع یہ تھوڑی ہوگی۔ عزادار ہے، وہ عزاداری کر رہا ہے، وہ غم منا رہا ہے، لیکن وہ 11 مہینے اس کی پیروی نہیں کر رہا، غلط ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو حق نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منانے کا۔ ہو سکتا ہے یہی باعث نجات ہو جائے۔ اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ در حقیقت ہمیں ریمائنڈ کروانا ہے کہ میرے بھائی تو حسین کا غم منانے ہے، تجھے حسین سے محبت ہے، تو مولا حسین کا چاہنے والا ہے، تو عاشق ہے، تیرے دل کو ٹھیس پہنچی نا، تو نے گریہ کیا، تو نے ماتم کیا نا، اب 11 مہینے بھی حسین علیہ السلام کو خوش رکھ، دین کی پابندی کر کے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے، اپنی آخرت بچا کے، حرام سے بچ کے، حلال کو انجام دے کے، واجبات کو ادا کر کے، محرمات سے بچ کر، طہارت کا خیال رکھ کے، نجاست سے بچ کر۔ سمپل سے ہمارا کام ہے۔ کوئی ہمارے پاس آتا ہے وہ 11 مہینے کیا کرتا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے، لیکن 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے وہ مجالس میں آتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے پیغام اس تک پہنچا دے کہ میرے بھائی جس حسین کی محبت ہے اس کا پیغام یہ ہے، جس کے غم میں تو نے سیاہ لباس پہنا ان کا پیغام ہی، ان کی خواہشات یہ ہیں۔ میرے مولا حسین نے سجدے میں سر کٹوایا ہے، میرے مولا حسین کو جب ضرب لگی سجدے میں تھے، سجدہ پیشانی جو ہے نا سجدے میں تھی، تو امام حسین علیہ السلام کو خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کی کس قدر مطلب جو ہے نا وہ عشق، محبت، معرفت کہ امام جو ہے نا وہ وقت شہادت اپنا سر، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہے، اٹھایا نہیں، قیامت تک کے لیے سجدہ جاری ہے چونکہ گردن کاٹ دی گئی۔ یا اس کے متعلق وہ ایک اس کی توجیہ اس طرح سے بھی پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جب حجت خدا کو قتل کیا جانے لگا تو زمین کانپی تھی، آسمان پھٹ جاتا ہے نا، حجت خدا ہے، لیکن امام نے سجدے میں سر رکھ کے زمین سے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب کے امتحان پہ راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم نے کربلا بتانی ہے کہ بھئی یہ کربلا ہے، اور کربلا کا جو ہے نا پیغام جو ہے وہ یہ ہے۔ اب جو ہے نا وہ آپ اس پیغام کے مطابق جو کچھ سیکھا اس کو عمل کریں، اتباع کریں، پیروی کریں، یہ ہے بس ہمارا کام جو ہے نا پہنچانا ہے، ہمارا کام جو ہے نا بتانا ہے، زبردستی نہیں کر سکتے ہیں اور کسی کو منع نہیں کر سکتے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اب امام حسین علیہ السلام کے در پر کوئی گناہ گار ہے، ہم کہ نہیں تم گناہ گار ہو، باہر نکلو، صرف متقی آ سکتے ہیں، صرف پرہیزگار آ سکتے ہیں، صرف وہ جو 11 مہینے مطلب جو ہے نا تقویٰ پرہیزگاری پرچار کرتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ کشتی نہیں۔ امام حسین نے تو اور جیسے کو بلایا، امام حسین نے زہیر ابن کہن جیسے کو بلایا، امام حسین نے تو عبید اللہ ابن حر جوفری جیسے کو دعوت دی ہے۔ عبید اللہ ابن حر جوفری کو امام فرماتے ہیں میں جانتا تیرا سابقہ ٹھیک نہیں، تو گناہ گار ہے اور تیرے گناہوں کی وجہ سے تو ڈیفینیٹلی جہنم میں جائے گا، لیکن آ کر اگر تو میری نصرت کا وعدہ کرتا ہے تو میں تیری شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں، مطلب یہ کہ تمہیں راہ نجات پر لاتا ہوں، کشتی نجات کا سوار بناتا ہوں، تمہاری توبہ قبول کرواتا ہوں۔ اپریشیٹ نہیں ہے کرے کہ آ کر بھی گناہ کرتے رہو، نہیں۔ تو امام حسین تو بلاتے ہیں کہ آؤ اور بن جاؤ گے، آؤ زہیر ابن کہن بن جاؤ گے، آؤ توبہ کر لو گے، اور امام کی معید وہ عیسائی کنورٹ ہو کر نہیں آیا کیا، اور اس نے آ کر اپنی جان مولا حسین کی معید میں قربانی کی۔ ایک دن پہلے وہ عیسائی ہے، ایک دن پہلے جنہیں غیر مسلم ہے، ایک دن پہلے وہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ ایکسپائرڈ ریلیجن جو ہے نا اس کو فالو کر رہا، تو وہ
ایکسپائر ہو چکا وہ تو he will be a sore loser at the day of the judgment. یہ قرآن کی آیت ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. لیکن یہی جو آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے, کیا اس کو دعوت نہیں دی اور اس کو توفیق نہیں ملی؟ وہ آیا اور آ کر جناب امام حسین کی میت میں توبہ کر کے وہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کا مصداق بنا نا. عزیز محترم, یہ ہے در حقیقت کربلا کہ ہم نے غیر مسلم کو بھی بلانا ہے, گناہ گار کو بھی بلانا ہے. ہم نے ہر قسم کے لوگوں کو, آؤ یہ در حسین کھلا ہے, یہ کشتی نجات جا رہی ہے, یہ کاروان عشق رواں دواں ہے, آؤ سوار بن جاؤ. ہم نے بلانا ہے, بلا کر ان کو بتانا ہے, سمجھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں ہر قوم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو ہم نے بیدار کرنا ہے قوم کو تاکہ وہ وقت جلدی ہے جب کہ ہمارے ہیں حسین. حسین و منا, بسم اللہ. حسین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ شعر ہے کہ تم حق کہو تو تمہارے ہیں حسین, حق بات جو تم کہہ دو تو تمہارے ہیں حسین. یہی مفہوم ہے اس کا. حق جہاں پر ہوگا حسین ابن علی علیہ السلام وہاں ہوگا. ظالم کے کیمپ میں کبھی آپ کو امام حسین علیہ السلام نہیں ملیں گے, مظلوم کے کیمپ میں ملیں گے. ہاں گناہ گار ایک الگ بات ہے, لیکن ظاہر گناہ گار کا مطلب یہ کہ جو پشیمان ہو جائے, تو جو توبہ کر لے, وہ تو پھر یبدل اللہ السیئات بالحسنات. پروردگار اگر کوئی سچی توبہ کرتا تو اس کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا. تو امام حسین علیہ السلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے تاکہ لوگ آئیں توبہ کریں, تاکہ لوگ آئیں معرفت حاصل کریں, تاکہ لوگ آئیں دین کو سمجھیں اور پھر قرب الہی کے حصول کے لیے اقدامات کریں. گناہ گاروں کے لیے دروازے کھلے ہیں, خطا کاروں کے لیے دروازے کھلے ہیں. اعتراض نہ کریں کہ جناب جو ہے نا یہ 10 دن کے شیعہ ہیں, یہ 10 دن کے عزادار ہیں, یا جناب جو ہے نا یہ دیکھو کالے کپڑے پہن کر رو رہے ہیں اور یہ 11 مہینے کیا کرتے ہیں. وہ جو 11 مہینے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا اگر وہ غلط کرتے ہیں تو. لیکن 10 دن جو کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے, وہ ٹھیک کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. کرنے دیجیے, اپریشیٹ کیجیے, استقبال کیجیے ان کا. یہ حسین ابن علی کے مہمان, کوئی سنی آئے, کوئی سکھ آئے, کوئی ہندو آئے, کوئی عیسائی آئے, کوئی گناہ گار آئے, کوئی خطا کار آئے, آنے دیجیے, دروازے کھلے رکھیے. کشتی نجات ہے. اور کلنا فونا نجا بل سفینۃ الحسین اسرا و اوسا. امام صادق فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے کشتی نجات ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کی کشتی سب سے تیز اور سب سے بڑی ہے. جی آئیے جناب, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ قل هو اللہ, اور 5 مرتبہ اما یجیب. میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے. کسی نے بائی نیم کہا, کسی نے کہا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے مریض ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگ مقروض ہیں, لوگ کہ کچھ جو ہے نا وہ چاہنے والے قیدوں کے اندر ہیں, بے گناہ قید ہیں, بچوں کے سلسلہ میں, بچیوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں, بہت کچھ. عزیز محترم, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا حرم امام حسین علیہ السلام میں سب کے لیے دعا کروں نا, ایک مشترکہ سی. تو آپ بھی اپنی ان دعاؤں میں نیت کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير. یا پروردگار, یا خالق اکبر, یا خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یا ستار, یا حی, یا قیوم, یا اللہ,
ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبر و خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جس نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں جسمانی روحانی شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مسافر ہیں ان کا سفر بے خطر فرما، زائرین ابی عبداللہ علیہ السلام ان کا سفر بے خطر فرما، رکاوٹیں دور فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، جن وسائل کی ضرورت ہے مہیا فرما، جو سفر 40 پر آنا چاہتے ہیں میرے مالک و خالق، دنیا میں امن و امان کا بول بالا ہو، خیر و عافیت ہو، جنگیں ختم ہو میرے مالک و خالق، لڑائیاں ختم ہو۔ پروردگار جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمنان امام زمانہ ہیں، جو دشمنان امام مہدی ہیں، جو دشمنان ظہور امام زمانہ ہیں، پروردگار اگر قابل ہدایت ہدایت فرما، وإلا ان کو نیست و نابود فرما، اور لشکر امام زمانہ کو فتح و نصرت عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں آباد اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اور دشمنان اسلام کی ہر قسم کی سازشوں کو میرے مالک و خالق مردود فرما، ناکام بنا۔ پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں میرے مالک ان کے نیک نصیب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا ذل ظہور فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in this special Muharram transmission, a special series of programs, Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Inshallah, we'll see you in next program, which will be in month of Safar in Arba'in, Ayam Arba'in. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you in next programs. Thank you once again and don't forget us in your prayers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz. انت الروحي احتاجك انفاس آيات الحب واقراك بحساس.